अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए सियासतदान मिल बैठने को तैयार क्यों नहीं है? माजी में दहशतगर्दी को शिकस्त देने के बाद अब हम क्या गलती कर रहे हैं? ये मौज़ूआत प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन पहले बात करेंगे शहर इक़्तिदार में एक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम की गूंज है। क्या सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की बालाई उम्र बढ़ा दी जाएगी? क्या आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती 3 साल के लिए होगी? क्या इसके लिए जिस आईनी तरमीम का जिक्र किया जा रहा है वो कल पार्लियामेंट के इजलास में पेश कर दी जाएगी? क्या पार्लियामेंट का कल होने वाला इजलास फैसला कुन साबित होगा और इसमें वो आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाएगी? हुकूमत के कैंप से इस सवाल के मुतज़ाद जवाब सामने आ रहे हैं। मीडिया पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये बयान रिपोर्ट किया गया कि कल के पार्लियामेंट के इजलास में आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी। इनसे सवाल किया गया कि क्या हुकूमत के पास इसके लिए दरकार नंबर्स पूरे हैं? इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हो चुके हैं, जबकि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ऐसी कोई तरमीम लाने से इनकार कर रहे हैं और वजीर आजम के बशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। अगर हुकूमत ने आइन में तरमीम करनी है तो इसे 2/3 अक्सरियत दरकार है, यानी ऐवान के 336 अरकान में से 224 हिमायत करें तो ही तरमीम मंजूर हो सकती है। इस वक्त कौमी असम्बली में 312 मेंबरान मौजूद हैं, जबकि खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों समेत 24 नशिस्तें या तो मुतनाज़े हैं या अभी खाली हैं, क्योंकि इन पर नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। इस वक्त ऐवान में 111 अरकान मुस्लिम लीग नून के हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है। MKM के 22 अरकान हैं। कौफ लीग के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। ये तादाद बनती है 213। आईनी तरमीम के लिए दरकार तादाद है 224। हाँ, अगर जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान और 8 आज़ाद अरकान भी तरमीम के हक में वोट दे दें तो यह आसानी से मंजूर हो जाए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के जो खदो खाल मीडिया पर रिपोर्ट हुए हैं, इनके मुताबिक आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती 3 साल के लिए होगी। तमाम सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की बालाई उम्र बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद 60 से बढ़ाकर 68 करने की तजवीज़ है। तरमीम हो जाती है तो काजी फायज ईसा मजीद 3 साल तक ओहदे पर रह सकते हैं। हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के इस्तीफा पर सीनियरिटी के तहत अगला जज भी 3 साल के लिए तैनात होगा। बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या ये बात सच है? प्लीज जरा इस पर से पर्दा उठा दीजिएगा कि क्या कल कोई बहुत अहम कानून साजी होने जा रही? जैसे ही हुकूमत को दोनों ऐवानों में मतलूबा तादाद हासिल हो जाएगी तो काबीना की तरफ से उसका अप्रूवल हो जाएगा और फिर वो ऐवानों में पहुंच जाएगा। अभी हम चूंकि मतन का इंतजार कर रहे हैं ताकि जो एग्जैक्ट इंटेंशन है वो सब पर वाज़ेह हो जाए। अच्छा, इसहाक डार साहब तो कहते हैं कि कानून साजी नहीं हो रही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर रहे। यही बात वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी की, लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? जी नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं है। मैं आपकी नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज कर दूं कि कानून साजी का जो पहला मरहला होता है वो ये है कि वज़ारत कानून ने जो भी इससे पहले गुफ्तगू हुई हो मुख्तलिफ जमातों से, उनकी तजावीज़ आई हों, उसकी बुनियाद पर एक मुसव्वदा कानून का सबसे पहले काबीना को भेजा जाता है। तो लिहाजा जो इस कानून साजी की जो असल इंडिकेशन है वो तब आएगी जब काबीना का इजलास बुलाकर इस कानून की मंजूरी दी जाएगी। क्योंकि वो ये अमल अभी नहीं हुआ इस वक्त तक हम बात कर रहे हैं, तो लिहाजा अभी तक तो ये सारा मामला जो है वो सिर्फ क़यास आराई है। अच्छा, तो खुर्रम दस्तगीर साहब, चीफ जस्टिस की जो तैनाती है, क्या उस पर भी कानून साजी करने जा रहे हैं? यानी चीफ जस्टिस की तैनाती फौज की तर्ज पे होगी, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ऐसे ही चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर किया करेंगे? और क्या जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी भी ज़ेर गौर है? जी देखिए, हम चूंकि इस वक्त हसास मौके पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो लिहाजा जो फाइनल इसका टेक्स्ट है उसके बारे में क्या सराई मुनासिब नहीं होगी।
اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جیسے ہی مسودہ قانون کابینہ کے سامنے جائے گا سب پر واضح ہو جائے گا کہ حکومتی اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی PMLN MQM اور جو اگر دوسری جماعتیں میں شامل ہوتی ہیں ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں قانون کے. چلے خرم صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا سر، چونکہ اور بھی بہت سے اہم سوالات اور دیگر موضوعات تھے میں نے آپ سے جو ہے وہ کرنے ہیں. خواجہ آصف نے بطور وزیر دفاع وہ فلور آف دی ہاؤس پہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جلسے کی رات معافیاں مانگی. اچھا اب اس بات کا انہوں نے ذکر کیا، PTI کہہ رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، وہ 7-8 گھنٹے کے لیے غائب رہے تھے اور یہ بڑی چرچا اس وقت ہوئی تھی. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وزیر دفاع نے اگر آن دا فلور آف دا ہاؤس ایسی بات کی ہے تو ایسا کچھ ہوا تھا؟ سر میں چاہ رہا ہوں ایک وقفہ یہاں پہ لے لوں ناظرین، وقفے کے بعد اس سوال کا جواب میں خرم صاحب سے لوں گا. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ جھگڑوں، غیر پارلیمانی زبان کا استعمال، اکثریت کی بنیاد پر اقلیت کی زبان بندی، جارحانہ احتجاج، شور شرابے اور کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششوں سے عبارت ہے. اس تاریخ کو بدلنے کی روایت اسپیکر قومی اسمبلی اسعد صادق کی جانب سے ڈالنے کی کوشش کی گئی. انہوں نے نہ صرف تحریک انصاف کے گرفتار اراکین قومی اسمبلی کے پروٹیکشن آرڈرز جاری کیے بلکہ پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کے معاملے پر IG اسلام آباد کو طلب کیا. پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی. آج ہی انہوں نے عدالت کی جانب سے 10 MNAs کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دینے کی منظوری دے دی. جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے انکار کے بعد وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے ممبر بن گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمان کی تاریخ بدل پائے گی؟ کیا پارلیمان کی بالادستی کا ادھورا خواب پورا ہوگا؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے سیاستدان مل بیٹھنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ جلتی پر تیل کون چھڑک رہا ہے؟ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک جانب اسپیکر اور حکومتی اراکین پارلیمان کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسری جانب وزیر دفاع اور بانی تحریک انصاف کے بیانات جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کی کمیٹی چھوڑ دی اور آج الزام عائد کیا کہ کمیٹی تحریک انصاف کے مسائل حل کر رہی ہے. ساتھ ہی انہوں نے تحریک انصاف کی قیادت پر الزام عائد کیا کہ وہ ایجنسیوں سے ملے ہوئے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہوتا ہے، پورا میڈیا تلاش کرتا ہے اور اب وزیر دفاع دعویٰ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تو ISI کے پاس تھا. سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف چاہتے کیا؟ وزیر دفاع کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات فوج اور اداروں کے خلاف نہیں جاتی؟ خواجہ آصف کی جانب سے پہلی بار ایسی تنقید نہیں کی گئی بلکہ وہ قبل ازیں تحریک انصاف سے مذاکرات کی بھی مخالفت کر چکے ہیں. صرف خواجہ آصف کا بیانیہ ہی سخت نہیں ہے بلکہ بانی تحریک انصاف نے بھی وزیر اعلیٰ کی گمشدگی کا الزام خفیہ ادارے پر لگایا ہے. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی PTI نے الزام عائد کیا کہ علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے غائب کیا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گیا. سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں کون لوگوں کو اٹھاتا ہے. علی امین گنڈا پور لاج رکھ رہا ہے، بول نہیں رہا. ہم واحد وفاقی پارٹی ہے اور ملک کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور حکومت میں پرویز خٹک کو افغانستان بھیجا تھا. علی امین گنڈا پور کے موقف کی حمایت کرتا ہوں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں علی امین کے افغانستان سے مذاکرات کے بیان کی تائید کرتا ہوں. انہیں تو علی امین گنڈا پور کے پاؤں پکڑنے چاہیے کہ جا کر مذاکرات کرو. بانی PTI کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پولیس کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں. پولیس اہلکار بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، ہر جگہ پولیس احتجاج کر رہی ہے. بانی PTI کا مزید کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور ملک کے فائدے کی بات کر رہا ہے، خدا نخواستہ ملک کے خلاف بات نہیں کر رہا. خیبر پختونخوا میں پولیس کا معاملہ بغاوت تک پہنچ چکا ہے، وہاں 1000 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں. وفاق خود کہہ رہا ہے کہ کراس بارڈر دہشت گردی ہے تو وفاق نے پھر اب تک کیا کیا؟ علی امین گنڈا پور کے خیبر پختونخوا کو آزاد کرانے کے بیان سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کہہ ہی نہیں سکتا کہ خیبر پختونخوا کو آزاد کروانا ہے. میں یہ مانتا ہی نہیں. جہاں ایک جانب آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں سیاسی قیادت کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات انتہائی تشویشناک ہے. یہیں پر ختم نہیں ہو رہا بلکہ بانی تحریک انصاف کے ایکس اکاؤنٹ سے دھمکی آمیز پوسٹ کے معاملے پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. FIA سائبر کرائم ونگ اسلام آباد کے سینئر افسران کی سربراہی میں 4 افراد پر مشتمل سائبر کرائم ونگ ٹیم بانی چیئرمین سے تحقیقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہے.
حکومت کی جانب سے ماضی کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں. ماضی میں غلط ہوا تو غلط ہوا, اسپیکر نے اگر کوشش کی ہے تو اسے جاری رکھنا چاہیے. اب آگے بڑھیں گے ناظرین. سیاستدانوں نے حوصلہ کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو دل کو بڑا کرنا ہوگا. بات کریں گے, ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہیں اس وقت جناب خرم دستگیر صاحب. خرم صاحب, خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے بات کی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے معافیاں مانگی, 7-8 گھنٹے وہ غائب رہے. اچھا, اس بات کا ذکر جو ہے خود پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, وہ کسی اور پیرائے میں کر رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ جو بات وزیر دفاع نے کی ہے کیا ایسی ہی بات ہے سر؟ جی, جس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس مکمل آزادی نہیں ہے جو بھی چاہیں وہ کرنے کی, اسی طرح وزیر اعلیٰ کے پاس بھی لامحدود آزادی نہیں ہے کہ جو بھی ان کے منہ میں آئے وہ بول دیں, جس طرح انہوں نے سنجانی میں بولا. سنجانی میں ہم ہر چیز کو سیاسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن ایک وزیر اعلیٰ جس کے پاس ایک صوبے کے تمام وسائل, پولیس, سیکیورٹی ایجنسیز, دوسرے محکمے موجود ہیں, انہوں نے اس میں 3 بڑی دھمکیاں دی جو کہ ہم سب کے لیے تشویشناک ہیں. پہلی دھمکی تو انہوں نے یہ دی کہ وہ ایک لشکر یا جتھا لے کر آئیں گے ایک دوسرے صوبے کی جیل پہ, اور اس جیل کو توڑ کر اپنے پانی چیئرمین اس کو آزاد کرائیں گے. اب یہ بات کیا کسی وزیر اعلیٰ کو کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. دوسری انہوں نے دھمکی دی کہ وہ لشکر کشی کر کے ایک دوسرے صوبے کے دارالخلافہ یعنی لاہور جائیں گے. انہوں نے پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ کو بھی دھمکی دی, اور پھر یہ ان کے بارے میں کچھ نازیبا گفتگو بھی استعمال کی. کیا یہ کسی بھی قانون میں یا طریقے میں درج ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ یہ کر سکتا ہے؟ تیسری جو انہوں نے گفتگو صحافیوں میں اور خاص طور پہ خاتون صحافیوں کے بارے میں جس قسم کی میں صرف بےہودہ زبان ہی کہہ سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا, استعمال کی انہوں نے, کیا کوئی وزیر اعلیٰ یہ اس چیز کا استحقاق رکھتا ہے؟ اور جو بات انہوں نے پاکستان کی افواج پاکستان کے بارے میں کی, اس کے بارے میں بھی بہت سیریس ایشوز ہیں. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے ابھی اس کے اگلے دن یا 2 دن بعد پشاور میں یہ اندیا دے دیا کہ وہ اپنے صوبے کے لیے افغانستان سے براہ راست بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جب اس طرح کی ایک انتہائی غیر معمولی, انتہائی غیر آئینی اور اپنے اختیارات سے تجاوز والی گفتگو ہوگی تو غیر معمولی جو اقدامات ہیں ان کا جواب بھی غیر معمولی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر کہ جو کچھ ہوا وہ درست ہوا؟ پھر نہیں, میں نہیں کہتا کہ جسٹیفائیڈ ہے. یہ کام کسی بھی ایجنسی کا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی منتخب عہدیدار کو طلب کرے. مجھے نہیں معلوم کہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے اس کا پیرایا کیا تھا, یا یہ ملاقات جو انہوں نے بات کی وہ کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایک ایسا صوبہ جو آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں 31 اکتوبر 2016 کو بھی آج سے 8 سال پہلے مسلح ہو کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو چکا ہے, ان کو ہمیں اٹک پل پر پسپا کرنا پڑا تھا, بزور طاقت پسپا کیا گیا, وہ بھی مسلح ہو کر آئے تھے. تو لہٰذا وہاں بار بار اگر خیبر پختونخوا سے حملہ ہوگا اسلام آباد کے اوپر, پنجاب کے اوپر لسانی بنیاد کو اٹھایا جائے گا, تو بہرحال کہیں نہ کہیں ہمیں اس سارے معاملے کو کی حوصلہ شکنی ضرور کرنی ہے کہ ایسی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی جو انگریزی میں کہتے ہیں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں ہونی چاہیے, تشدد پر ابھارنے والی, اکسانے والی, ابھارنے والی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں, اب اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں تو یہ اب سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر صوبے کے وزیر اعلیٰ اس قسم کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بد تہذیب گفتگو کریں گے تو ان کو کون سمجھائے گا؟ تو یہ کام بہتر تو اس سارے ہمارے آئینی بندوبست میں صدر پاکستان ہی یہ کام سر انجام دے. اچھا خرم صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. میں نے ذرا قانون سازی کے حوالے سے یہ بات کرنی ہے, لیکن سر دست جو گفتگو چل رہی ہے سر وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے. سر
یہ بات خواجہ آصف نے بھی آن دا فلور کہہ دی کہ یہ ایجنسیز کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بات عمران خان کسی اور پیرائے میں کر رہے ہیں، الزام لگا کے کر رہے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں اور آپ انڈرمائن کر رہے ہیں اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو کہ وہ کچھ ایسا کر رہے تھے یا ان کو جو ہے وہ اس طرف ان کو اٹھا کے لے کے گئے تھے؟ اب حکومت کی طرف سے بھی ایسی ہی ہمیں مل رہی ہے، حکومت نے بھی جو بیان دیا اس کا مطلب یہی نکلتا ہے، اور جو عمران خان بیان دے رہے ہیں اس کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے. دیکھیں، جہاں تک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے چیف منسٹر صاحب نے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں سیکیورٹی کے مسائل ڈسکس کرنے، ان کے بارے میں بات چیت کرنے میں گیا تھا اور میں وہاں ملا تھا، یہ ان کا بیان ہے. لیکن جس طرح وہ 5-6 گھنٹے کے لیے ایک طرح سے غائب تھے اور ان کا کوئی مقصد ہے کوئی رابطہ نہیں تھا کسی جگہ پہ، تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا انیوژل ہے، بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ چیف منسٹر بالکل ہی غائب ہو جائیں اور کوئی پتہ نہ چلے کہ کدھر ہیں؟ تو یہ اس لیے سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جو انہوں نے کہا ہم فی الحال تو وہ مانتے ہیں کہ وہی ہے، لیکن ضرور کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے چیز ہے جو وہ جس پہ ایک طرح سے وہ پردہ ڈال رہے ہیں، شاید کسی کی فیس سیونگ کر رہے ہیں. وہ بھی ایک اچھی بات ہے اگر فیس سیونگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیس سیونگ بھی کرنی چاہیے تاکہ معاملہ زیادہ آگے نہ بگڑے. اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے قابل تعریف اس بات سے ہے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا علی ظفر صاحب ایک خبر آئی تھی کہ جب کور کمانڈر ہاؤس ملنے گئے تھے علی امین گنڈا پور صاحب، اور جو خواجہ آصف نے بات کی ہے انہوں نے اس پیرائے میں کی ہے کہ ہی از دا مول ان پی ٹی آئی، علی امین گنڈا پور از دا مول. تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شاید دوسرے فریق سے ملے ہوئے ہیں، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک میں، میں اس کو فریق تو نہیں کہوں گا لیکن اگر کچھ کو لگتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہی از ورکنگ فار دی ادر ٹیم. دیکھیں، یہ تو ایک ٹپیکل ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف الزام لگا دیں کہ وہ دوسری سائڈ سے یا دوسری پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی جماعت یا کسی اور حریف کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ساکھ ہے، ان کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو خراب کریں تاکہ پارٹی کے اندر ڈویژن ہو، ڈیوائڈ ہو اور وہ آپس میں شک و شبہات سے ایک دوسرے کو دیکھیں. یہ ایک ٹپیکل طریقہ کار ہے. جو خواجہ آصف صاحب نے اگر یہ کہا ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے ویسے ہی ایک سیاسی بات کی ہے، لیکن اگر ان کے پاس ثبوت ہے اس بات کا تو پھر وہ ثبوت ان کو چاہیے تھا کہ پیش کریں، کیونکہ بولنا بڑا آسان ہے، کسی کے خلاف الزام لگانا بڑا آسان ہے، لیکن الزام ثبوت کے ساتھ لگانا وہ ہے صحیح بات، وہ ہے صحیح انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے بات. تو میرا خیال ہے جب تک کوئی ثبوت نہیں کسی کے خلاف آتا، سمپلی یہ کہہ دینا کہ وہ مول ہیں، ملے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ، میرا خیال ہے درست بات نہیں ہے. حالانکہ ہماری سیاست میں یہ ایک چیز ہے جو ہم ایک دوسرے کے خلاف ہر کوئی استعمال کرتا ہے. میری نظر میں یہ ایک کوئی خاص پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے، یہ ہم بڑے عرصے سے 30 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. صحیح. خرم دستگیر صاحب، سر میں ایک تھوڑا سا آگے بڑھوں گا یہاں سے. سنا خیبر پختونخوا کی حد تک گورنر راج کا سوچ رہی ہے گورنمنٹ سر، پھر اگین آپ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ دہشت گردی کا مورد الزام بھی اداروں کو ٹھہرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں افغانستان سے چل کے بات کروں گا. کیا ایسا کوئی آپشن زیر غور ہے خرم دستگیر صاحب؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا یہ آپشن آن دا ٹیبل ہے. خیبر پختونخوا میں ان کی اسمبلی میں ایک آئینی طور پر بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے وزیر اعلیٰ میں، یہ بھی بالکل ممکن ہے، آئین کا حصہ ہے یہ. لیکن جو اہم بات آپ کے ناظرین کے لیے ہے کہ ان کی حکومت کل نہیں آئی خیبر پختونخوا میں، یہ 12واں سال ہے. اور اس ساری جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کے بارے میں، اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں اس صوبے میں رہنے والے کروڑوں میرے بھائی اور بہنیں جو ہیں ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا. کیا 12 سال وہاں بیٹھی ہوئی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ خاص طور پہ آپ کے ناظرین کو یاد کراؤں کہ 3 سال پہلے
اس وقت کی حکومت وزیر اعظم عمران خان اور عسکری قیادت نے مل کر پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین فیصلہ کیا تھا. بزدلانہ مصالحت کی تھی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اور ان کو عام معافی دے کر ان کے کچھ لوگوں کو واپس کرے. سینکڑوں کی تعداد میں تھے, اگر ہزاروں میں نہیں تھے, ان کو واپس لے کر آئی تھی. اور اس کے نتیجے میں اب پچھلے 3 سال سے پاکستان میں مستقل دہشت گردی بڑھ رہی ہے, جو پاکستانیوں 2000 سے زائد پاکستانی پچھلے 3 سال میں شہید ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ان کو اس سارے معاملات کی ذمہ داری بجائے اس کو اٹھانے کے, بجائے یہ کہیں کہ ہم اپنے خیبر پختونخوا میں رہنے والوں کی زندگیوں کی حفاظت کریں گے, وہ اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کر رہے ہیں. اور تمام ملبہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے وفاق پر ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر وفاق کی جتنے ذمہ داری ہے خیبر پختونخوا میں, اس سے زیادہ ذمہ داری 12 سال سے وہاں حکومت پر قابض ایک جماعت کی ہے. اچھا سر, یہ بتا دیں پھر جو آئینی آپشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں خرم صاحب, تو اس کے مطابق آپ اسمبلی کے اندر سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں, وہ کیسے ہوگا, نمبر کیسے پورے کریں گے آپ؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا جی کہ یہ کرے. میرے تو بڑی ادب سے عرض ہوگی کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ جو پشتونوں کی روایات کو ملیہ میٹ کر رہا ہے, خواتین کے حوالے سے, مہمانوں کے حوالے سے, دوسرے صوبوں کے حوالے سے, ایک ایسا وزیر اعلیٰ جو آئین کو ملیہ میٹ کر رہا ہے, وہ کسی بھی طرح اپنے صوبے کی حکومت چلانے کا اہل نہیں ہے. اور یہ فیصلہ بالآخر خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے انہوں نے کرنا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف تقریروں سے صوبے چل سکتے ہیں, اور صوبوں کے اندر جو شہریوں کی طرف ذمہ داری ہے حکومت کی, امن کی, صحت کی, تعلیم کی, انفراسٹرکچر کی, ہیومن ڈیولپمنٹ کی, انوائرنمنٹ کی, کیا یہ سارے کام یہ حکومت کر رہی ہے؟ اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ وہ تمام فوکس جو ہے صرف وفاق پر حلہ بولنے پر ہے, اور بجائے یہ کہ پاکستانیوں کی زندگیوں میں بہتری کی کوشش کی جائے, چاہے وہ وفاق میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے. اس وقت تحریک انصاف کا واحد مقصد صرف اپنے بانی چیئرمین کو کسی طرح سودے بازی کر کے یا این آر او لے کر اپنی جیل سے چھڑانا ہے. وہ نہیں ہو. اچھا ٹھیک, بیرسٹر صاحب اب میں اس موضوع پہ آؤں گا جس کا آغاز میں نے اپنے پروگرام کا آغاز وہاں سے کیا تھا. سر, یہ حکومت جو ہے وہ ایک ایسا تاثر مل رہا ہے حکومت سے کہ یہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے. اس قانون سازی کے اندر ججز کی ریٹائرمنٹ, اوور آل ریٹائرمنٹ ایج اور ان کی مدت ملازمت کے حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی ہوگی. نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں, مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا ارادہ ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں سر, ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں اطلاعات نہیں بلکہ بڑی کنفرم انفارمیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ حکومت بڑے عرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ ہم آئینی ترمیم لے کے آئیں, اور 2 قسم کی آئینی ترمیم پہ کام کر رہی ہے. ایک تو آئینی ترمیم وہ ہے جو ان کی سیکنڈ آپشن ہے, اور ایک ہے جو ان کی پرائیورٹی ہے, پہلی آپشن ہے. لیکن میں سیکنڈ آپشن کی پہلے بات کرتا ہوں. سیکنڈ آپشن ان کی یہ ہے کہ کسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان اور جتنے چیف جسٹس ہیں صوبوں کے, ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس میں انکریز کر دیا جائے, اس کو بڑھا دیا جائے. یہ ایک ان کی آپشن ہے جو کہ ان کی سیکنڈ آپشن ہے. لیکن اصل آپشن جو جس پہ یہ کام کر رہے ہیں اور جس پہ انہوں نے کر لیا ہوا ہے کام, وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ بجائے سینئر موسٹ ہونے کے, یعنی سب سے سینئر کو سلیکٹ کرنے کے یا اپوائنٹ کرنے کے, وہ جو پہلے 5 سینئر ہیں ان میں سے, یا پہلے 3 سینئر ہیں ان میں سے وہ اپوائنٹ کر دے حکومت. تو یہ والی اس میں بڑا واضح طور پہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کسی صورت میں پارلیمنٹری لیڈر کی اجازت کے بغیر ووٹ نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پہ اگر آپ کریں گے تو نہ صرف آپ نااہل ہو جائیں گے بلکہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. تو چونکہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو 2/3 میجورٹی وہ لے نہیں سکیں گے. تو یہ ہے پوزیشن اس وقت ان کی, اور یہ افواہیں تو کرتے ہیں جب تک نمبرز نہیں ہوں گے وہ یہ امینڈمنٹس نہیں لا سکیں گے. اس کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کچھ توڑتے ہیں, کچھ ڈسکشن کرتے ہیں,
मुख्तलिफ लोगों को ऑप्शंस देते हैं, डेस्परेट हुए हैं, खौफजदा हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके पास नंबर्स नहीं है। अच्छा, लेकिन सर देखिए, आर्मी चीफ की तकर्री भी तो ऐसी ही होती है, बहुत अहम ओहदा है वो, तो क्या चीफ जस्टिस की तकर्री इस तरह नहीं हो सकती? इसमें एतराज़ क्या है? और क्या किसी और दुनिया के किसी और मुल्क में, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसी कोई मिसाल मिलती है सर? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ जस्टिस की जो एक बना हुआ है हमारा ट्रेडिशन और जो हमारा आइन कहता है, वो तो बड़ा सिंपल, और उस पर जजमेंट्स भी आ चुकी हुई हैं। बड़ा क्लियर है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको 1 महीना पहले अपॉइंट कर दिया जाता है, यानी नॉमिनेट कर दिया जाता है, और जिस दिन चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं वो जो सीनियर मोस्ट है वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं। ये एक बड़ा नॉर्मल पोजीशन है। इस सारे मामले को जिस तरह इस वक्त ट्रीट किया जा रहा है और जिस तरह कोशिश हो रही है, उससे आपको लगता ये है जिस तरह के कोई वजह है, वरना क्या जल्दी है? आपने अगर करनी थी इंक्रीज एज इंक्रीज करनी है या करनी चाहिए आपको, तो हमारे से डिस्कस करें आके, हम आराम से 4 महीने बाद इसको ला सकते हैं अगर हम सारे एग्री कर लें। बट ये क्या जरूरत है कि इसको आपने अक्टूबर के एंड से पहले आपने इसको अमेंडमेंट को लेके आना है। यहाँ आपको फिर लगता है कि जिसका नीयत दुरुस्त नहीं, यहाँ आपको नजर आता है और ये शायद साबित भी हो जाता है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ ये चाहती है कि एक खास शख्स चीफ जस्टिस के ओहदे पे रहे। ये उनकी गलतफहमी है वैसे मेरी नजर में। ये इस तरह अदालतें काम नहीं करती, लेकिन हुकूमत है, खौफजदा हुई है, परेशान है, वो अजीब उनके दिमाग में सोच आती है। अब उनका दिमाग की सोच जो है इस पे फिक्स हो गई है कि हमें चीफ जस्टिस किसी तरह अपना लगाना है। उसे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल ये उनके दिमाग में एक बात है और वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, इसके लिए अक्सरियत चाहिए है, वो इनके पास है नहीं, वो वाली अक्सरियत जिससे आप कानून साजी कर सके इतनी बड़े पैमाने पे, तो नंबर्स पूरे नहीं हैं। अब इसको अगर आप रोकना चाहेंगे इस कानून साजी को, तो कैसे रोकेंगे? देखिए, नंबर्स जो पूरे नहीं तो फिर कानून साजी हो नहीं सकती, आईनी तरमीम नहीं हो सकती। अगर उनके पास नंबर्स आ गए तो फिर ख्वाजा आसिफ कहते हैं नंबर पूरे कर लिए हमने, वही तो प्रॉब्लम है सर। ऑब्वियस तो यही बात है कि नंबर पूरे नहीं है, लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है सर? इससे आपको हैरत नहीं हो रही? देखिए, अभी तक जो मेरी अंदर से डिस्कशन, अनऑफिशियल डिस्कशंस होती हैं, वो बातें तो यही करते हैं कि जी हम कोशिश में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है वो ब्लफ कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास हो। बहरहाल अगर उनके पास नंबर्स हैं तो फिर एक आईनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वकील के तहत मैं ये कहूंगा कि अगर नंबर्स हैं तो फिर आईनी तरमीम ले ला सकते हैं, फिर उनका हक है वो ले आए। लेकिन ये जो कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है, ये जो एक तरह से हर रोज यही बात होती है कि जी अब हमारे नंबर्स आ गए हैं, हम ले आएंगे तरमीम, ये फिर ये नुकसान पहुंचा रही है, सारी जुडिशरी को नुकसान पहुंचा रही है। वहां भी कंफ्यूजन है और डिवीजन है। ये दुरुस्त बात है कि नंबर्स हैं तो लिए, नहीं है तो फिर इसको खत्म करें मामले को। ठीक है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, अब इनका जो एक ये पूरा सिनारियो उन्होंने बना लिया है, इसका बराह रास्त इफेक्ट आप पे होगा? क्योंकि अगर तो जुडिशरी की मुद्दत मुलाजमत पे तोसी की जाती है तो जो मौजूदा सेटअप है वो जूं का तू रहेगा। आप इससे खाइफ हैं या आपको इफेक्ट करेगा ये आपकी जमात को? देखिए, हमने ऑब्वियसली एक इशू तो बना हुआ है, क्योंकि हमारे मुताबिक कुछ ऐसे फैसले आए हैं जो कि दुरुस्त नहीं थे। मसलन सबसे बड़ा फैसला जो बिल्कुल मेरी नजर में आइन के खिलाफ था, फैसला कानून के खिलाफ था, वो फैसला सिंबल केस, जिसको पूरी दुनिया ने एक तरह से मुस्तरद किया और कहा कि ये खिलाफ कानून है। वो जो फैसला है वो, और इस किस्म के और कुछ फैसले हुए हैं जिसमें हमें खदशे हैं और शक है, और हमने पीटीआई के बिहाफ पे हमने उस शक को जाहिर भी किया है, हमने उसके बारे में डिस्कशन भी की है। लेकिन मेरी अपनी जाती राय है कि उससे एंड में फर्क नहीं पड़ता। आपने फैसला
آپ اپنے لے لیتے ہیں انصاف اور قانون کے مطابق. اور آپ نے دیکھا یہ جو ریزرو سیٹس والی ججمنٹ تھی, آفٹر آل وہ ججمنٹ ہمارے حق میں آئی, پی ٹی آئی کے فیور میں آئی. تو یہ گھبرانا کسی سائڈ کو نہیں چاہیے, لیکن ہم اس کو آن پرنسپل ہم اس معاملے کو ایک اصول کے تحت ہم اس کے اوپر اس وقت لڑ رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے مطابق جو ایک پرنسپل پہلے آئین نے لکھا ہوا ہے کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوگا, جو الجہاد ججمنٹ اور سپریم کورٹ کی باقی ججمنٹس ہیں جس میں اصول طے کیا ہوا ہے, ہم اس اصول کے لیے کھڑے ہیں. باقی اور کوئی میرا کم از کم کوئی پرسنل ایشو کسی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. خرم دستگیر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آگے بڑھیں گے. ماضی میں دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کو اب ایک بار پھر اسی افریت کا سامنا ہے. 2014 کے آپریشن کے بعد شدت پسند یا تو مارے گئے تھے یا سرحد پار کر کے افغانستان چلے گئے تھے, لیکن بدقسمتی سے وہی دہشت گرد اب پھر واپس آ چکے ہیں. دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا چکی ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق اس سال کے پہلے 8 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں 757 لوگوں کی جان جا چکی ہے. جس قوم نے ماضی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحاد اور یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا تھا, اسی قوم کو اب داخلی تفریق کا شکار کیا جا رہا ہے. دہشت گرد متحد ہو چکے ہیں لیکن قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی جیسے سنجیدہ مسئلے کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا. اسے حل کرنے کی جامع اور ٹھوس حکمت عملی بنانے کی بجائے پھر وہی رستہ اختیار کیا جا رہا ہے جس پر چل کر ماضی میں نقصان ہو چکا. پاکستان میں دہشت گردی میں افغانستان ملوث ہے, دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے, لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وفاق سے بالا ہی افغانستان میں وفد بھیج کر بات کرنے کا اعلان کر دیا ہے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف ان کے اس بیان کو وفاق پر حملہ قرار دے رہے ہیں. حکومت کا یہ موقف بھی ہے کہ علی امین گنڈاپور بہت خوفناک روایت ڈالنے جا رہے ہیں. حالات یہ ہو چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس بھی دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر احتجاج کر رہی ہے. اس کے باوجود صوبے کے وزیر اعلیٰ اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے, اپنے سیکیورٹی اداروں کا ساتھ دینے کی بجائے, ان کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے افغانستان سے بات کرنے کے ارادے ظاہر کر رہے ہیں, اور بانی تحریک انصاف بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں. اپنے اس اعلان کے بعد علی امین گنڈاپور نے پشاور میں تعینات افغان کونسل جنرل سے ملاقات بھی کی ہے. اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کا رویہ ہے جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے. روزنامہ ڈان کے مطابق اس سال خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں نے 29 حملے کیے, یہاں تک کہ صوبے کا طاقتور ترین عہدیدار صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنی فصل اٹھانے کے لیے بھی بھتہ دینے پر مجبور ہے. جس دہشت گردی کا خیبر پختونخوا کو آج سامنا ہے, اس کی بنیادیں رکھنے کے لیے کئی سال تک غفلت اور نااہلی کا مظاہرہ کیا جاتا رہا. 2022 میں قومی اداروں کی رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا کا محکمہ انسداد دہشت گردی تو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. اس وجہ سے صوبے میں بڑھتے حملے روکنا ممکن ہی نہیں ہے. رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پی ایس پی رینک کے سینئر افسروں کی شدید کمی ہے. ایس ایس پی رینک کا صرف ایک افسر ڈی آئی جی کے طور پر کام کر رہا ہے. اس کے مقابلے پر سی ٹی ڈی پنجاب کے پاس ایس ایس پی رینک کے 15 سے 18 افسران ہیں اور 2 ڈی آئی جیز ہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جہاں ایک برس کے دوران پنجاب میں دہشت گردی کے 3 واقعات ہوئے, وہیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 300 واقعات ہوئے. جب مرکز میں بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت قومی اداروں نے بار بار خبردار کیا, لیکن خیبر پختونخوا کے محکمہ انسداد دہشت گردی کی صلاحیت نہ بڑھائی گئی. سی ٹی ڈی پنجاب کے پاس ریوارڈ فنڈ میں 27 کروڑ 60 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی. خیبر پختونخوا سی ٹی ڈی کے پاس صرف 2.5 کروڑ تھے. پنجاب سی ٹی ڈی کا شہداء پیکج بھی خیبر پختونخوا کے پیکج سے 150% زیادہ تھا. تنخواہیں اور دیگر مرات بھی کم تھی. رپورٹ کے مطابق سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کے پاس کوئی ٹریننگ سکول بھی نہ تھا.
آج پاکستان کو اسی غفلت اور نااہلی کے نتائج کا سامنا ہے اور صوبے کے وزیر اعلیٰ آج بھی سمجھنے کو تیار نہیں۔ دہشت گرد منصوبہ بندی کے تحت سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں اور صوبائی حکومت کے پاس منصوبہ بندی کے بجائے بس انتشار ہے اور تفریق۔ ماضی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اس کے لیے کامیاب ہوئی تھی کہ سب ایک پیج پر تھے۔ آج بھی تب ہی کامیاب ہوں گے جب سب ایک پیج پر آ جائیں گے۔ پروگرام کا آغاز ہم آگے کریں گے اس وقفے کے بعد۔ دن کراچی کے کارساز حادثہ کیس سے ہم موڑ لے لیا اور حادثے میں جہاں بحق باپ بیٹی کے لواحقین کی جانب سے دیت لے کر معافی دینے کے باوجود ملزمان نتاشا دانش شکنجے میں آ گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی شاہد علی میمن نے آج کارساز حادثے کیس کی ملزمہ نتاشا پر منشیات کے استعمال سے متعلق کیس کی سماعت کی اور ملزمہ کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری وکیل نے بتایا کہ ملزمہ نتاشا نے نشے کی حالت میں گاڑی چلا کر 4 لوگوں کو ٹکر ماری۔ ٹکر سے 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ سرکاری وکیل کے مطابق ملزمہ کے پاس برطانوی پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ضمانت ملنے پر ملزمہ کے بیرون ملک جانے کا خدشہ ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ بظاہر مقدمے میں پروسیکیوشن کی کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی، اسی طرح کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ میں بھی کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی۔ پہلا مقدمہ حادثے کا اور دوسرا منشیات کا ہے۔ معاشرے کو اس وقت منشیات کے خطرے کا سامنا ہے، لہٰذا ایسے حالات میں منشیات کا استعمال کرنے والے افراد ضمانت کے مستحق نہیں ہوتے۔ تحریری حکم نامے میں واضح کیا گیا کہ متوفی کے لواحقین کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ ان کا اس مقدمے سے کوئی تعلق۔ اس سے پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے بھی ملزمہ کی درخواست سے ضمانت رد کر دی تھی، جبکہ ملزمہ کے وکیل نے عدالت نے اپنی موکلہ کو نفسیاتی مریض ثابت کرنے کی بھی کوشش کی تھی، جسے ڈاکٹر نے مسترد کر دیا۔ نتاشا نے 19 اگست کو کارساز روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار باپ بیٹی عمران عارف اور آمنہ عارف کی جان لی تھی، لیکن چند روز قبل حادثے میں جاں بحق ہونے والے باپ اور بیٹی کے اہل خانہ نے ملزمہ کو معاف کر دیا تھا اور اس حوالے سے حلف نامہ بھی عدالت میں جمع کروا دیا۔ پولیس کے مطابق کارساز حادثے کی ملزمہ کے خلاف ایک اور مقدمہ بہادرآباد تھانے میں درج کیا گیا۔ مقدمہ سرکار کی مدعیت نے ملزمہ کی MLO رپورٹ کی بنیاد پر درج کیا گیا، جبکہ مقدمے میں منشیات کے استعمال کی دفعات بھی شامل کی گئی۔ کارساز حادثے میں ملوث ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق خاتون کے جسم میں میتھافیٹامائن کی موجودگی کی تصدیق ہوئی، جبکہ میتھافیٹامائن کو عام زبان میں آئس بھی کہا جاتا ہے، اور یہی منشیات کیس ملزمہ نتاشا کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا۔ دوسری جانب کارساز حادثے کی مرکزی ملزمہ نتاشا دانش کی جیل میں سرگرمیوں کے حوالے سے تہلکہ خیز معلومات سامنے آئی ہیں۔ ناظرین، وی نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ DIG ویمن جیل شیبہ شاہ کی مبینہ ملی بھگت سے ملزمہ نتاشا دانش کو جیل میں بھی AC والا کمرہ دستیاب ہے اور وہ پیرول پر نہ ہونے کے باوجود روزانہ رات کو گھر بھی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ قوانین کے مطابق اگر کوئی پیرول پر بھی گھر جائے تو 5-6 مہینے میں صرف ایک بار ہی جا سکتا ہے، اور وہ بھی کسی ایمرجنسی کی صورت ہو۔ لیکن نتاشا کے معاملے میں جیل کے اندر اندھیر نگری، چوپڑ راج اور جنگل کا قانون نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہے صورتحال ہمارے اس ملک کے قانون کی۔ ہمیں پہلے بھی دیکھا ہے ماضی میں کہ طاقتور کو کچھ نہیں کہا جاتا، طاقتور قانون کا استحصال کرتا ہے، طاقتور قانون کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور غریب کو بالآخر دبا دیا جاتا ہے۔ غریب جب یہ دیکھے گا کہ اس کے لاکھ چاہنے کے باوجود، لاکھ صحیح کوشش کے باوجود بھی طاقتور کو ہر سہولت مہیا ہوتی ہے، تو دوستو کیا وہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ کیا وہ انصاف کی دہلیز پر جا کے اعتبار کرے گا کہ اس کو انصاف مل جائے گا؟ تو کیا وہ کل کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا؟ ناظرین، یہ موقع ہے کہ اس وقت قانون کی ہونی چاہیے، نہ کہ طاقتور کی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔